अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इधर अज़किया की फ़तह के बाद हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह, हज़रत उमर फ़ारूक के हुक्म के तहत बड़े बड़े मफ़तूहा शहरों में नज़्म व नसक कायम रखने के लिए अफसरों को मुकर्रर कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ दमिश्क, उर्दन और हमस के मोतसब ईसाई भाग भाग कर अंताकिया आ रहे थे और कैसर से फरियाद करने लगे कि मुसलमानों ने सारे शाम को ज़ेर ज़बर कर डाला। अगर तुमने उनके बढ़ते हुए सैलाब को आगे बढ़कर ना रोका तो समझ लो फिर तुम्हारा दारुल सल्तनत भी इसकी नज़र हो जाएगा। खैरियत चाहते हो तो मुसलमानों के मुकाबले की तैयारियां करो। कैसर ने कहा, तुम जानते हो कि मुसलमानों की तादाद कितनी है और ताकत के लिहाज से भी वो तुमसे कितने कम हैं, लेकिन इसके बावजूद समझ में नहीं आता कि तुम उन लोगों के मुकाबले में क्यों मुकी खाते हो। एक तजुर्बेकार बुढ़े रूमी ने आगे बढ़कर कहा, इसका सबब मेरी समझ में तो ये आता है कि मुसलमानों का इखलाक अच्छा और किरदार उम्दा है। वो रात को इबादत करते हैं, दिन में रोज़ा रखते हैं, शराब को हरगिज़ मुँह नहीं लगाते, आपस में बराबरी और भाईचारगी का सलूक करते हैं। हत्ता कि उनकी फ़ौज का सिपा सालार भी अपने आप को दूसरों से बड़ा नहीं समझता, न अपने आप को दूसरों पर कोई तरजीह और फोकियत देता है। इसके बरक्स हमारा हाल ये है कि हम एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, बदकारियों में गिरफ्तार हैं और अपने कोलो करार का कोई पास और लिहाज नहीं रखते। नतीजा इसका ये निकला कि मुसलमानों के यहाँ जो अदीमुल मिसाल जोश और इस्तक़लाल पाया जाता है वो हम में नहीं मिलता। पे दर पे शिकस्त और नाकामी ने कैसर रूम हरकुल को शिकस्ता दिल कर दिया और वो चाहता था कि मुल्क शाम को खैर आबाद कहकर कुस्तुनतुनिया चला जाए। लेकिन जब मुल्क के तुलो अर्ज़ से लोग उसके पास फरियाद ले लेकर पहुँचते और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसके इंतकामी जज्बात को उबारते तो आखिरकार वो मजबूर हो गया और उसने मुसलमानों से एक आखिरी और फैसला कुन जंग लड़ने का मुसम्मम इरादा कर लिया। अब उसने शाम के तुलो अर्ज़ में फैली हुई और मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई रूमी फ़ौजों को अंताकिया में एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसके अलावा अपने मातहत तमाम हुक्मरानों और अफसरों को भी लिख भेजा कि वो अपने अपने इलाके से जितनी जल्दी हो सके फ़ौज लेकर अंताकिया पहुंच जाएं। गरज थोड़ी ही मुद्दत में रोमियों का एक लश्कर जर्रार अंताकिया में इकट्ठा हो गया। आलम यह था कि जिधर निगाह उठती थी रोमियों का टिड्डी दल दिखाई देता था, यानी रूमी अफवाज बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठी हुई थी। मौरखीन कहते हैं कि उस वक़्त कम व बेश 2 लाख रूमी सिपाह मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए अंताकिया में तैयार हो चुकी थी। इधर जब मुसलमानों को उन हालात का पता चला तो हज़रत अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह ने नई सूरत हाल से हज़रत उमर फ़ारूक को मुतला किया और मुकाबले के लिए जंग की तैयारियां शुरू कर दी। इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम और नाजुक मसला उन बाकसरत मुस्लिम ख़वातीन का था जो मुसलमानों के हमरा थीं और मैदान जंग में मुजाहिदीन की बरहम पट्टी, खातर तवाज़े और पानी वगैरह पिलाने के इमदादी काम अंजाम देती थी। हज़रत यज़ीद बिन अबू सुफ़ियान ने तरवीज़ किया कि ख़वातीन को तो अज़किया में छोड़ दें और ख़ुद एक जगह इकट्ठे होकर दुश्मन रोमियों का मुकाबला करें। लेकिन हज़रत शर्जील बिन हसना ने इस तरवीज़ की मुखालफत की और कहा कि शहर के बशिंदे ईसाई हैं, इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है तासुब से उन मुस्लिम ख़वातीन को दुश्मनों के हवाले कर दें या फिर ख़ुद ही उन्हें मार डालें। इस पर हज़रत अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह ने कहा, यह मुश्किल इस तरह से आसान हो सकती है कि हम शहर को ईसाइयों से खाली करा लें और इस्लामी फ़ौज का एक दस्ता ख़वातीन की हिफाजत के लिए यहाँ मुकर्रर कर दिया जाए। हज़रत शर्जील बोले, ये क्यों कर हो सकता है कि जिन लोगों को हम पनाह दे चुके हैं उन्हें यहाँ से निकाल बाहर करें। अब उन्हें शहर से निकालने का हमें कोई हक़ नहीं पहुँचता। बिलाखिर हज़रत अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह ने बतय्यब खातर अपनी इस गलती को तस्लीम कर लिया
وہ طے پایا کہ خواتین بھی مجاہدین اسلام ہی کے ساتھ رہیں گی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ درپیش تھا کہ مجاہدین اسلام جو تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہیں، وہ کیسر روم کی ان عظیم و شان فوجوں کا مقابلہ کس طرح سے کریں جو مجاہدین اسلام سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ عام خیال یہ تھا کہ حمص میں ٹھہر کر امدادی فوجوں کا انتظار کیا جائے، لیکن حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا کہ اب دشمن رومی سپاہ اس قدر قریب آ چکی ہے کہ امدادی فوج کی انتظار میں رہنا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ آخر میں کافی بحث و تمہیز کے بعد بات یہ طے پائی کہ ان تمام اسلامی فوجوں کو جو مختلف محاذوں پر دشمنوں سے مصروف پیکار ہیں واپس بلا کر ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ تمام ایسی فوجیں بھی واپس بلا لی جائیں جو مختلف مفتوحہ مقامات پر ان کے نظم و نسق کے بحال اور نگرانی کرنے کے لیے مقرر ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید کو حمص سے اور حضرت عمرو بن عاص کو اردن سے واپس بلا لیا گیا، اور یہ تمام حضرات دمشق میں حضرت ابو عبیدہ کے پاس اپنی اپنی فوجیں لے کر اکٹھے ہو گئے۔ اس موقع پر جزیے سے متعلق حضرت ابو عبیدہ نے یہ بات سپہ سالاروں کو خاص طور پر ذہن نشین کرائی کہ جب وہ اپنے اپنے مقام سے اسلامی فوجیں لے کر چلیں تو جزیے کی وہ تمام رقمیں وہاں کے باشندوں کو واپس کر دیں جو مال و جان کی حفاظت کے بدلے میں ان سے وصول کی گئی، کیونکہ جب ہم نازک موقع پر ان کی حفاظت ہی نہیں کر سکتے تو ان سے جزیے کی رقم کیوں کر لے سکتے ہیں جو اصل میں ان کی حفاظت کرنے کا معاوضہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان تعلقات بدستور وہی رہیں گے، لیکن ایسے حالات میں جزیہ وصول کرنا سر دست ہمارے لیے جائز نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ کے حکم کی تعمیل میں جزیے کی تمام رقمیں جو کئی لاکھ تک پہنچتی تھیں سب کی سب مفتوحین کو واپس کر دی گئیں، اور تمام اسلامی فوجیں دمشق میں جمع ہو گئیں۔ اب دمشق میں تمام اسلامی فوجوں کے اجتماع کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح انہیں لے کر یرموک کے مقام پر پہنچ گئے۔ اتنے میں رومی فوجیں بھی آ پہنچی اور دونوں نے آمنے سامنے ڈیرے ڈال دیے۔ ہر چند رومی لڑنے کو نکلے تھے، لیکن دل سے یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی تلوار سے انہیں پالا نہ پڑے۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ لڑائی چھڑے، مصالحت کے لیے رومی سپہ سالار نے ایک شخص جارج کو حضرت ابو عبیدہ کے پاس بھیجا۔ جس وقت جارج مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا وہ نماز مغرب کی تیاری کر رہے تھے، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ نماز میں مصروف ہو گئے۔ جارج نے جب مسلمانوں کی یہ تنظیم و خضوع و خشوع کو پہلی مرتبہ دیکھا اور مسلمانوں کو نماز میں بڑی محویت اور استغراق کے عالم میں پایا تو اس کا دل پکار اٹھا کہ یہ لوگ ضرور حق پرست ہیں۔ چنانچہ مسلمان جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے حضرت ابو عبیدہ سے چند ایک سوالات کیے اور شافی جوابات پا کر پھر وہ باطیب خاطر مسلمان ہو گیا۔ اب وہ اپنے لشکر واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اس وقت تو تمہارا واپس جانا ہی مناسب ہے، اور جب دوسری مرتبہ تمہارا دل چاہے تو آ جانا اور پھر ہمارے ہی پاس رہنا۔ دوسرے دن تنہا حضرت خالد بن ولید گفتگو کے لیے رومیوں کے لشکر میں گئے، لیکن رومی ان کی کوئی شرط ماننے پر تیار نہیں ہوئے، لہٰذا بات چیت ناکام ہو گئی اور حضرت خالد بن ولید واپس آ گئے اور آپ نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید نے ایک جنگی نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ آپ اگر مناسب سمجھیں تو فوج کا سارا انتظام میرے سپرد کر دیں اور تمام افسروں کو ہدایت فرما دیں کہ وہ مجھ سے تعاون کریں۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فتح و نصرت سے ضرور سرفراز فرمائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے باطیب خاطر تمام فوجوں کی کمان حضرت خالد بن ولید کو سونپ دی، اور حضرت خالد بن ولید نے بڑی قابلیت اور عمدہ صلاحیت کے ساتھ اسلامی فوجوں کو نئے سرے سے مرتب کیا اور ایک عمدہ اور کرینے اور سلیقے سے انہیں لا کر رومی فوجوں کے بالمقابل کھڑا کر دیا۔ اس موقع پر مجاہدین اسلام کی تعداد صرف 30,000 تھی، اس کے برعکس رومیوں کا لشکر 4 لاکھ کا تھا۔
اب جنگ شروع ہوئی، گمسان کا رن پڑا، دونوں طرف سے بہادروں نے داد شجاعت دینا شروع کیا اور بہت بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے پر وار کیے۔ آج مشہور دشمن اسلام ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی مصروف جہاد تھا۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ اپنے باپ کے دوش بدوش اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں کرتا رہا اور فوجیں لے لے کر کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حملے کیے، لیکن پھر جب اسے اپنی رضا و رغبت سے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا اور دل و دماغ نے ایمان و یقین کے نور سے جلا پائی، تو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت اور حفاظت کے لیے وہ بھی آج میدان جنگ میں موجود تھا۔ اکرمہ نے اپنے دستے کی طرف رخ کیا اور کہا کہ آج اسلام پر مرنے کے لیے کون میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے؟ یہ سن کر 400 مجاہدین جن میں زرار بن ازر بھی تھے اکرمہ کے ساتھ ہو لیے۔ ہرچند حضرت اکرمہ مردانہ وار لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، تاہم شہادت سے پہلے انہوں نے بھی کئی ہزار دشمن اسلام رومیوں کا صفایا کر ڈالا۔ اگرچہ لڑائی اب تک فیصلہ کن مرحلے میں داخل نہیں ہوئی، تاہم مجاہدین اسلام جس انداز سے داد شجاعت دے رہے تھے وہ نظارہ روح پرور اور ایمان افروز تھا۔ قباس بن اشیم کا حال یہ تھا کہ ان کے ہاتھ سے تلواریں اور نیزے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے جاتے تھے اور وہ یہ کہتے جاتے تھے کہ کوئی ہے جو اس شخص کو نیزہ یا تلوار دے جس نے خدا سے اقرار کیا ہے کہ میدان جنگ سے ہٹے گا تو مر کر ہٹے گا۔ مسلمان فوراً تلوار یا نیزہ لا کر انہیں دے دیتے۔ ایک مجاہد سعید بن زید تھے کہ شیر کی طرح جھپٹ جھپٹ کر حملے کر رہے تھے اور ان کے ہاتھوں سے رومیوں کے لشکر کا افسر واصل جہنم ہوا۔ شرجیل بن حسنہ کی حالت یہ تھی کہ وہ رومیوں کے گھیرے میں آ جانے کے باوجود پہاڑ کی طرح ثابت قدم تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ خدا کے ساتھ سودا کرنے والے اور خدا کے ہمسایہ بننے والے کہاں ہیں؟ یہ آواز جس کے کان میں پہنچتی وہ بے اختیار پلٹ کر حملہ کرتا، حتیٰ کہ رومیوں کا زور ٹوٹ گیا۔ ابھی تک رومیوں کا پلہ بھاری دکھائی دیتا تھا، لیکن قیس بن حبیرہ جو تھوڑے سے مجاہدین کے ساتھ میسرہ کی پشت پر تھے، وہ جو ہی عقب سے نکلے اور جوش و خروش سے رومیوں پر حملہ آور ہوئے تو رومیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اگرچہ رومی افسروں نے اپنی فوج کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کی، تاہم شکست خوردہ فوج پھر کسی طرح نہ سنبھل سکی۔ آخرکار جب سعید بن زید نے بھی قطب سے نکل کر سخت حملہ کیا تو رومی سپاہ میں بگدڑ مچ گئی اور وہ بے شمار لاشوں اور زخمیوں کو چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس لڑائی میں جو یرموک کے مقام پر لڑنے کے سبب جنگ یرموک کے نام سے مشہور ہے، رومیوں کے 1,00,000 سے زیادہ سپاہی قتل ہوئے اور مسلمانوں کے 3,000 مجاہدوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس شکست کے بعد کیسر روم بڑی حسرت و یاس کے ساتھ شام کو الوداع کہہ کر قسطنطنیہ چلا گیا اور شام اور اس کے دوسرے بہت سے شہر اور مقامات ایک ایک کر کے سب مسلمانوں کے زیر نگین ہو گئے، مثلا تفسرین حلب اور انطاکیہ وغیرہ۔ پھر جب مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو ان علاقوں کے باشندوں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کی اکثریت اپنے ہی مذہب پر قائم رہی اور جزیہ ادا کرنے کا اقرار کیا۔ اس کے علاوہ بعض علاقوں کے باشندوں نے اسلام قبول کیا، نہ جزیہ ادا کرنے کا اقرار کیا، بلکہ صرف اس شرط پر مسلمانوں کے ساتھ صلح کی کہ وہ جنگ کی صورت میں اپنی فوجی خدمات پیش کریں گے۔ اب یرموک کی مہم سے فراغت پا کر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے بیت المقدس کا رخ کیا اور آتے ہی شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اہل شہر نے کچھ دنوں تو مسلمانوں کا مقابلہ کیا، لیکن پھر جب انہوں نے اسلحہ کی کمی اور عسکری طاقت کی قلت پائی اور یہ بھی دیکھا کہ اب ان کی مدد کو پہنچنے والا کوئی اور سورما نہیں رہا، ایک کیسر روم ہرکل سے توقع کی جا سکتی تھی، لیکن اب مسلمانوں کے خوف سے وہ بھی فرار ہو کر قسطنطنیہ جا کر بیٹھا ہوا ہے، تو اہل شہر نے جلد ہی ہتھیار ڈال دیے اور بیت المقدس کا حاکم ارطبون اپنے ساتھ چند سپاہی لے کر مصر کی طرف بھاگ نکلا۔ چونکہ بیت المقدس بنی اسرائیل کے تمام رسولوں اور نبیوں کا مرکز اور گہوارہ رہ چکا تھا، اس لیے بنی اسرائیل کی طرح مسلمانوں کے دلوں میں بھی اس شہر کی خاص عزت اور احترام تھا۔
چنانچہ اہل شہر نے بیت المقدس کی تقدیس و تعظیم کی راہ سے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح سے کہلا بھیجا کہ تمہیں تو نہیں، ہاں اگر تمہارے خلیفہ حضرت عمر خود تشریف لائیں تو شہر کی کنجیاں ہم ضرور ان کے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے مدینے خط لکھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تمام حالات سے باخبر ہوئے۔ حضرت عمر نے حضرت علی ابن طالب کو اپنا قائم مقام کیا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ تمام عرب و فارس اور شام کے یہ عظیم الشان خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے روم و ایران جیسی باجبروت حکومتوں کے تختے الٹ دیے تھے، جس شان سے بیت المقدس کے سفر پر چلے اس کی کیفیت سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایک لشکر جرار اور خدام ان کے ساتھ ہوتے، لیکن یہاں ان کے سفر کی حالت ہی اس کے بالکل برعکس تھی۔ زیادہ راہ کے لیے ستوؤں کے سوا کچھ نہ تھا، اور سواری میں صرف ایک اونٹ تھا جس پر کبھی آقا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتے اور کبھی غلام۔ جابیہ کے مقام پر حضرت خالد بن ولید اور دوسرے سپہ سالاروں نے ان کا استقبال کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہدین اسلام کے قیمتی اور پرتکلف لباس کی طرف دیکھا تو نہایت رنج کے ساتھ فرمایا، افسوس کہ تم نے اس قدر جلد عیسائیوں کی عادات اور ان کے طور طریقے اختیار کر لیے۔ مگر جب مجاہدین نے عرض کیا کہ یہ چیزیں اس ملک میں اتنی ہی قیمت میں ملی ہیں کہ جتنی قیمت میں عام اشیاء عرب میں ملتی ہیں، تو حضرت عمر فاروق مطمئن ہو گئے۔ اب جابیہ سے چل کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پھٹے پرانے کپڑے پہنے جو روزمرہ پہنتے بیت المقدس پہنچے۔ جب اہل شہر نے ان کی اس بے تکلفی اور سادگی کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے، اور پھر جب یہ بات بھی سامنے آئی کہ اپنی باری کے مطابق اونٹ پر غلام سوار ہے اور اس کی مہار پکڑے وہی آقا یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آ رہے ہیں جو آج ان کے نزدیک دنیا کے سب سے بڑے طاقتور اور باجبروت شہنشاہ ہیں، تو ان کی حیرت اس سے بھی سوا ہو گئی۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا تھا، لیکن آخرکار انہیں یقین کرنا ہی پڑا۔ حضرت عمر فاروق نہایت نرمی اور ملاطفت کے ساتھ ان سے پیش آئے اور امن و سلامتی کا پروانہ لکھ کر انہیں عطا کیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد اب جزیرہ اور آرمینیا کے لوگوں کو بے حد فکر پڑ گئی۔ ان کا خیال تھا کہ اب مسلمانوں کی طرف سے ان پر بھی حملہ ہوگا، چنانچہ انہوں نے جلد ہی کیسر روم کو لکھا کہ اگر تم نے مسلمانوں پر فوج کشی کی تو نہایت معقول طریقے پر ہم تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں۔ کیسر نے سوچا کہ شاید اہل آرمینیا کی امداد ہی سے میری بگڑی ہوئی تقدیر سمجھ جائے، چنانچہ اس نے فوراً ایک لشکر تیار کر کے مسلمانوں سے آخری بازی کے طور پر ایک مرتبہ پھر لڑنے کی ٹھان لی، اور ادھر وعدے کے مطابق اہل آرمینیا نے بھی 30,000 سپاہ اس کی مدد کے لیے بھیج دیے، اور حمص کے میدان میں یہ سب فوجیں اکٹھی ہو گئیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے ان تازہ حالات سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر فوراً مطلع کیا۔ حضرت عمر فاروق نے سلطنت اسلامیہ کے 8 بڑے بڑے شہروں میں فوجی چھونیاں مقرر کی ہوئی تھیں۔ انہوں نے سب جگہ لکھ بھیجا کہ جس قدر سپاہی جا سکیں فوراً ابو عبیدہ کی مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو خاصی کمک بر وقت پہنچ گئی، اور اس کے بعد وہ لشکر اسلام کو لے کر مصروف جہاد ہو گئے۔ اگرچہ رومی فوج تھوڑی دیر تو جم کر لڑتی رہی، لیکن آخر میں مسلمانوں کی تلوار کے جوہر دیکھ کر ان کے حوصلے جاتے رہے، اور میدان جنگ میں کئی ہزار لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس معرکہ کے بعد پھر ان میں کبھی اتنی جرأت نہ پیدا ہو سکی کہ وہ اس علاقے میں مسلمانوں سے جنگ کر سکیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابو عبیدہ نے خیال کیا کہ اس فتنے کے اصل بانی جو الجزیرہ اور آرمینیا والے ہیں، اگر ساتھ کے ساتھ ان کی بھی مزاج پرسی نہ کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کل پھر کوئی فتنہ کھڑا کر دیں۔ چنانچہ اس مہم سے فراغت پا کر ان کی طرف بھی توجہ کی گئی۔ غرض آرمینیا اور اس کے تمام شہر اور الجزیرہ اور اس کے تمام علاقے ایک ایک کر کے فتح کر کے انہیں اسلام کی سلطنت میں شامل کر دیا گیا۔
17 ہجری میں ملک شام میں ایک ایسا خوفناک طاعون پھوٹ پڑا جو 18 ہجری تک مسلسل قائم رہا اور اس کے اثرات بڑھتے بڑھتے عراق تک پھیل گئے۔ اس مرض ناگہانی اور بلائے آسمانی کی روک تھام کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنفس نفیس شام کا سفر کیا اور وہاں پہنچ کر بڑے بڑے صحابہ سے صلاح و مشورے کیے اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو حکم دیا کہ وہ مجاہدین اسلام کو نشیبی علاقوں سے نکال کر بالائی یعنی پہاڑی علاقوں میں پھیلا دیں، لیکن اس سے پہلے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح حکم کی تعمیل کر سکیں ان پر طاعون کا اثر ہو چکا تھا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے جنازے کی نماز ان کے قائم مقام حضرت معاذ بن جبل نے پڑھائی اور وہ پھر خود بھی طاعون ہی میں مبتلا ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اگرچہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے انتقال کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے اس اسلامی لشکر کو نشیبی علاقے سے بالائی علاقے میں پہنچا دیا، تاہم ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود بھی 25,000 مسلمان طاعون کے مرض میں شہید ہو گئے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔